अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू स्मार्ट वर्ड। मैं हूं आपके साथ सहर गफूर। आज हम बात करेंगे ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग के बारे में कि ये कैसे ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम से मुख्तलिफ है, एआई की क्या इंटीग्रेशन है इसमें, और एआई ने कैसे इनेबल किया है उन लोगों के लिए एजुकेशन को आसान बनाना जिनके लिए मुश्किल है, जिनके लिए इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स हैं, एक्सेस नहीं है, अफोर्डेबिलिटी नहीं है। इन तमाम एस्पेक्ट्स पे हम बात करेंगे। मेरे साथ हैं डॉक्टर वहीद इकबाल। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया तशरीफ़ लाने का। Thank you for having me in the show. You're welcome. Dr. Wahid Iqbal is an associate professor at Punjab University and also director of open and distance learning. इनसे बातचीत करते हैं, लेकिन पहले एक वीडियो पैकेज देखिए। आज का दौर रवायती तालीमी निज़ाम को बदल रहा है। डिस्टेंट एजुकेशन और ओपन लर्निंग जदीद टेक्नोलॉजी के साथ मिलकर एक स्मार्ट तालीमी मॉडल तश्कील दे रहे हैं। डिस्टेंट एजुकेशन घर बैठे पढ़ने की सहूलत फराहम करता है, जबकि ओपन लर्निंग उम्र, मकाम और वक्त की पाबंदियों को खत्म करके तालीम को सबके लिए काबिल रसाई बना देती है। इस जदीद निज़ाम में मसनूई ज़हानत अहम किरदार अदा कर रही है। एआई चैटबॉट्स, स्मार्ट लर्निंग, मैनेजमेंट सिस्टम्स और ऑटोमेटेड असेसमेंट टूल्स तलबा की रहनुमाई और कारकर्दगी को बेहतर बनाने में मदद कर रहे हैं। इसी तरह वर्चुअल क्लासरूम्स, 3D सिमुलेशंस और एआई टीचिंग असिस्टेंट्स क्लासरूम की कमी को दूर कर रहे हैं और इंटरैक्टिव माहौल फराहम कर रहे हैं। पाकिस्तान के लिए ये मॉडल खास अहमियत रखते हैं, क्योंकि ये दूर दराज इलाकों, खवातीन और वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए तालीम के नए दरवाजे खोल रहे हैं। जी, आपने देखा कि दुनिया भर में एआई की इनकॉर्पोरेशन से, ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग के तरीके से एजुकेशन किस तरह से स्मार्ट हो गई है। इस पर मज़ीद बात करते हैं। डॉक्टर साहब, पहले तो ये बताइए कि ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग किसे कहते हैं और ये किस तरह से हमारे ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम से मुख्तलिफ है। हम इसको पहले एक्सप्लेन करना चाहूँगा कि ट्रेडिशनल एजुकेशन और ओपन डिस्टेंस लर्निंग में क्या डिफरेंस है। ट्रेडिशनल एजुकेशन में स्टूडेंट जो है वो क्लासरूम में जाता है, और ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग में क्लासरूम स्टूडेंट के पास आता है। सो दिस इज़ अ मेजर डिफरेंस। सो जो ट्रेडिशनल एजुकेशन है वो एक ख़ास लोकेशन के ऊपर, फिक्स टाइम में, स्पेसिफिक पेस के ऊपर, स्पेसिफिक टीचर स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं, जबकि ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग में हम ये बैरियर जो है लोकेशन का, टाइम का, पेस का, इसको इंडिपेंडेंट कर देते हैं लर्नर के लिए, और इसको एक्सेसिबल बनाते हैं किसी भी लर्नर के लिए रिमोट लोकेशन से आसानी के साथ वो पढ़ सके, ओपन हो, एक्सेसिबल हो, इजी टू फॉलो हो। जब एआई का नाम आता है तो लोगों को लगता है कि एआई इज़ जस्ट चैट जीपीटी या इस तरह के जो टूल्स हैं उनको एक्सेसिबल हैं, फौरी तौर पे वो उससे कोई भी मीनिंग, कोई भी डिस्क्रिप्शन ले सकते हैं। स्टूडेंट्स इसको जब से इस्तेमाल कर रहे हैं, टीचर्स का एक कंसर्न रहा है कि जो हैं स्टूडेंट्स हैं वो कोई भी चीज़ कॉपी पेस्ट कर रहे हैं और वो डिटेक्ट नहीं कर पा रहे। आज के दौर में एआई पावर्ड प्लेजरिज्म डिटेक्टर्स भी आ गए हैं, तो टीचर्स के लिए कितना कन्वीनियंट हो गया ये सिस्टम? देखिए, एज अ टीचर हम इसको रोक नहीं सकते, हम इसको स्टूडेंट्स को गाइड कर सकते हैं कि आप इस एआई की जो भी टेक्नोलॉजीज़ हैं इनको इस्तेमाल करके अपनी लर्निंग को इन्हेंस करें, इसको कम्प्लीमेंट करें अपनी लर्निंग एक्सपीरियंस के अंदर। सो हम जो आजकल जो कर रहे हैं, हम ये करते हैं कि स्टूडेंट को जो टास्क या असाइनमेंट्स दिए जाते हैं, वो चैट जीपीटी हो गया या जो भी जेमिनी हो गया, जो भी एलएलएम बेस्ड टूल्स हैं, उनसे बड़ी आसानी से सॉल्व हो जाते हैं यूजुअली। सो हम बजाय ये कि सोल्यूशन उनसे लेने के, हम उनकी एफर्ट देखते हैं कि उन्होंने एआई को क्या प्रॉम्प्ट्स दी, क्या इनपुट्स दी, और उसके बाद उन्होंने अपनी लर्निंग को किस तरह इन्हेंस किया। सो हम स्टूडेंट्स को ये अपॉर्चुनिटी देनी भी चाहिए तमाम टीचर्स को कि वो इनको यूज़ करें और हम उसको मॉनिटर करें, क्या वो सही से यूज़ कर रहे हैं। अगर नहीं कर रहे तो हम उनको एजुकेट करें कि इसको किस तरह से आपने कम्युनिकेट कराना है। इसी तरह जैसे पर्सन टू पर्सन कम्युनिकेशन है, अब पर्सन टू एआई कम्युनिकेशन है। तो स्टूडेंट्स को ये बताना भी पड़ता है कि आपने किस तरह से अपना जो ऑब्जेक्टिव है वो अचीव करना है, ना कि सिर्फ और सिर्फ वहाँ से रिजल्ट लेके प्रेजेंट करने, आपने उसको एक प्रॉपर स्ट्रक्चर वे में लेके चलना है, बेसिक कॉन्सेप्ट सीखने हैं, और अल्टीमेटली आपने जो अपना ऑब्जेक्टिव दिया गया, आपको जो टास्क दिया गया उसको लर्न करके आएँ। देन हम इस पे एक चीज़ और इंश्योर करते हैं, हम वाइवाज कंडक्ट करते हैं, क्योंकि अब बड़ा मुश्किल हो गया है कि आप कैसे वेरीफाई करेंगे। जब तक हम उनसे इंटरेक्ट नहीं करेंगे, वाइवा नहीं लेंगे, तब तक हमें पता नहीं लगेगा कि इनकी
جو انڈرسٹینڈنگ ہے وہ کتنی اچھی ہے. جی ڈاکٹر صاحب، آپ نے مینشن کیا کہ ٹیچرز اب زیادہ فلیکسیبل ہو گئے ہیں، اے آئی جنریٹڈ کانٹینٹ کو ایکسیپٹ کر رہے ہیں کیونکہ وہ ایفرٹ دیکھ رہے ہیں. جو ہمارا ٹریڈیشنل ہوم ورک سسٹم ہے یا اسیسمنٹ دینے کا طریقہ ہے ابھی بھی وہ ایگزسٹ کر رہا ہے، کتنی ضرورت ہے کہ وہ بھی ٹرانسفارم ہو جائے؟ جی اس میں جو ہم اسائنمنٹس دیتے تھے، ہوم ورک دیتے تھے، ایکچولی اسٹوڈنٹ کو ریگر دیتے تھے جی کہ وہ ایک جو ٹاسک ہے اس کو ہاتھ سے لکھے، ایک پریپیئر کرے. وہ ابھی بھی ایگزسٹ کرتا ہے. ہم کوشش کرتے ہیں کہ اسٹوڈنٹس کو جو ٹاسک دیا ہے وہ چیٹ جی پی ٹی سے یا کسی بھی ٹول سے وہ سالو کریں. سالو کرنے کے بعد ایٹ لیسٹ اس کو لکھ لیں. تو ریگر وہاں پہ ایگزسٹ کرتی ہے. لیکن کچھ ڈومینز ہیں جیسے کمپیوٹنگ کا ڈومین ہے، اب اس میں پروگرامز جنریٹ کرانے ہیں اور وہ بڑے آسانی سے جنریٹ ہوتے ہیں اور وہ ایون ہیومن سے بھی بہت آپٹیمائز کوڈ لکھا جاتا ہے. سو جو وہ کوڈ جب ہم تک آتا ہے ٹیچر تو ہمیں دیکھ کے پتہ لگ جاتا ہے کہ اسٹوڈنٹ کی ایفرٹ نہیں ہے. تو پھر ہم وائوا، جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ ہم ان کی وائوا لیتے ہیں. ایون اب وائوا کو بھی اے آئی ایجنٹ سے ریپلیس کیا جا رہا ہے کہ ہم ٹرین کر سکتے ہیں، اس کو ہم بتا سکتے ہیں یہ کویشچن پوچھنے ہیں، اسٹوڈنٹ کے آنسر دیکھنے ہیں، اور اس کو ہم صرف اور صرف یہ چاہتے ہیں کہ وہ جو وائوا کنڈکٹ کر رہا ہے ایجنٹ وہ ایک سپروائزڈ انوائرمنٹ میں ہو تاکہ اسٹوڈنٹ بیٹھا ہو، نہ کہ وہ دوبارہ کہیں سے پڑھ کے اور کسی اور ٹول سے ہیلپ لے کے کر رہا ہو. سو ٹیچرز جو ہیں وہ اس سے ایڈوانٹیج لے رہے ہیں اور اٹس پروگریسنگ ویری ویل فار دا ٹیچرز ایٹ لیسٹ رائٹ ناؤ. رائٹ. اوپن اینڈ ڈسٹینس لرننگ کی جب بات آتی ہے تو ہم لوگ اسمارٹر ویز کے بارے میں سوچتے ہیں کہ ہم نینو ڈگریز بھی لے سکتے ہیں، سرٹیفکیشنز بھی آسانی سے گھر بیٹھے لے سکتے ہیں. آج کل کا جو ٹرینڈ ہے وہ یہ ہے کہ لوگ اسکلس کے اوپر زیادہ فوکس کر رہے ہیں رادر دین آن کمپلیٹنگ دا 4 ایئر پروگرامس یا اس سے ایکسٹینڈڈ جو ڈگریز تھیں اس کو پرسیو کرتے تھے. تو اس حوالے سے بتائیے اس ٹرانسفارمیشن کو آپ کیسے دیکھتے ہیں، کتنی ضرورت ہے چیزوں کو اسمارٹ کرنے کی؟ جو ریسنٹ ہم نے ٹرینڈ دیکھا ہے اپنے اسٹوڈنٹس میں بھی، ڈراپ آؤٹ ریشو بڑھ گئے ہیں، انرولمنٹس کم ہو گئی ہیں اسپیسیفکلی 4 ایئر ڈگری پروگرامس کے اندر. ریزن یہی ہے کہ نینو ڈگریز، اسکل بیسڈ لرننگ لوگ اچیو کر کے اپنی امپلائبلٹی انشور کرتے ہیں اور ارننگ اسٹارٹ کر دیتے ہیں. لیکن ڈگریز کی اپنی ایک ورتھ ہے. آپ جب ڈگری اچیو کرتے ہیں آپ صرف ایک ایجوکیشن نہیں لیتے، آپ اپنی گرومنگ کرتے ہیں، ایکسٹرا کریکولم ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، لیڈرشپ اسکلز ہوتی ہیں، اور جو ٹیچر ہوتا ہے آپ اس سے انسپائر ہو رہے ہوتے ہیں. جو صحیح سے ٹیچر، آپ اے آئی ایجنٹ سے انسپائر نہیں ہو سکتے. ایگزیکٹلی، یس. سو وہ کہتے ہیں نا کہ دیر از آلویز اے گڈ ٹیچر، کوئی گڈ سبجیکٹ نہیں ہوتا. تو ہم سبجیکٹ کو بھی تب انجوائے کرتے ہیں جب ٹیچر اچھی طریقے سے سمجھانے والا ہو یا آپ کو باقی اسکلس کے بارے میں بھی بتائے. سو ڈاکٹر صاحب آج کل اے آئی ٹولز استعمال کر رہے ہیں اسٹوڈنٹس، تو کون سے ایسے ٹولس ہیں جو اسٹوڈنٹس کو یوز کرنے چاہیے یونیورسٹی لیول پر بھی اور ہائی اسکول لیول پر، جس سے ان کا کام آسان ہو جائے؟ ہم نے دیکھا ہے کہ سب سے بڑا بیریئر وہ لینگویج بیریئر ہوتا ہے، اور ٹیچرز جو ہیں وہ بھی ایکسیپٹ نہیں کرتے کہ وہ سرٹن پریزنٹیشن ہے یا کسی قسم کا کوئی اسیسمنٹ ہوم ورک ہے تو وہ اگر وہ اردو میں یا اپنی کوئی گرامیٹیکل مسٹیکس کے ساتھ ان کو دے دیں. تو اس چیز کو کیسے ہم بدلیں گے؟ اوور دا ٹائم ہم نے دیکھا یہ جیسے کووڈ، پوسٹ کووڈ، یہ چیٹ جی پی ٹی سب سے پہلے آیا ایل ایل ایمز میں، اور پھر یہ سارے ڈیپ سیک اور جیمنائی، کلاؤڈ سب آنا شروع ہو گئے. اسٹوڈنٹس نے اس کو اڈاپٹ کیا، ٹیچرز نے سینس کیا کہ اسائنمنٹس کاپی ہو رہے ہیں، اور پھر ہم نے ایون انکریج شروع کر دیا کیونکہ اس کو اوائڈ نہیں کر سکتے، ہم نے انکریج کرنا شروع کیا. پھر نئے ٹولز آنا شروع ہوئے، مڈ جرنی آنا شروع ہوا جس سے ہم ایون امیجز جنریٹ کر سکتے ہیں. آن لائٹر نوٹ ٹیچرس کو تو آسانی سے ڈیٹیکٹ ہو جاتا تھا کہ یہ اسٹوڈنٹ آؤٹ آف نو ویئر اینڈ انسٹنٹلی اس کی انگلش کیسے اچھی ہو گئی، پرفیکٹ انگلش لکھ رہے ہیں. اچھا اس میں یہ ہوا کہ جو انٹیلیجنٹ اسٹوڈنٹس تھے انہوں نے اس کو اچھے پرومپٹ دینے شروع کیے. اس کو کہا کہ گرامیٹیکلی مسٹیکس ڈالو، اس کو کہا کہ کچھ غلطیاں ڈالو اس کے اندر. سو وہ ساری جرنی ہم نے دیکھی. جو کویشچن تھا آپ کا کہ کون سے ٹول، سب سے امپورٹنٹ ٹول آج کل جو چیٹ بوٹس ہیں وہ امپورٹنٹ ہیں. اس میں آپ اپنے پیس کے حساب سے اپنے کویشچنز جو بھی ہیں، جو کلیئرٹی آپ کو نہیں مل رہی وہ آپ پوچھ سکتے ہیں، کیونکہ ٹیچر سے آپ پوچھیں گے تو ٹیچر کے پاس ایک اسپیسیفک ٹائم ہے، اس کی اویلیبلٹی ہے. لیکن یہ چیٹ بوٹس اویلیبل ہیں. اسپیسیفکلی جو ہم اوپن اے آئی کی بات کرتے ہیں، چیٹ جی پی ٹی کی، چیٹ جی پی ٹی نے بہت تیزی کے ساتھ اپنے آپ کو میچور کیا ہے. ڈفرنٹ لینگویجز کی اس کے اندر فیسلٹی آ گئی ہے. ایون آج میں دیکھ رہا تھا پشتو کی بڑی اچھی اس میں لوکل لینگویج کی سپورٹ آ گئی ہے، پنجابی کی کافی عرصے سے تھی اس کے اندر سپورٹ. سو یہ جو بیریئر لینگویج کا ہے وہ چیٹ بوٹس ختم کرتے جا رہے ہیں. ایون اب وائس ٹو ٹیکسٹ، ٹیکسٹ ٹو وائس، یہ جو وائس ورسا ہے یہ بڑا آسان ہو گیا. ایک بچہ ٹائپ نہیں کر سکتا تو وہ مائک آن کر کے چیٹ جی پی ٹی پہ وہ ایک ریکارڈ کرتا ہے اپنی لینگویج میں، وہ اس کو دکھاتا ہے، وہ پڑھ سکتا ہے تو پڑھ کے کہتا ہے یس کہ اس کے اندر مجھے ٹرانسلیٹ کر دو. سو سب سے جو امپورٹنٹ ٹول ہے وہ چیٹ جی پی ٹی یا اس طرح کے ریلیونٹ ایل ایل ایم بیسڈ جو چیٹ بوٹس ہیں وہ ہیں.
جو ہیلپ کرتے ہیں. اور اس کے ساتھ سپورٹنگ بہت سارے ٹول آ چکے ہیں. آپ نے کوئی ڈائیگرامز بنانی ہے, ان کے ٹول جیسے مڈ جرنی ہے, اسی طرح بہت سارے ٹولز آ چکے ہیں جن کو استعمال کر کے آپ اسپیسیفک سینیریو دے کے اپنی ڈائیگرامز بنوا سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب لینگویجز کے بارے میں آپ بات کر رہے تھے, اے آئی پاور جو ٹولس ہیں وہ کس طرح سے سسٹین کر رہے ہیں ہماری ریجنل لینگویجز. یو ٹاکڈ اباؤٹ پشتو اینڈ سندھی. یہ جو جتنے بھی چیٹ بوٹس ہیں ان کو ایکچولی ڈیٹا چاہیے, اور ہم جیسے جیسے اس کو استعمال کر رہے ہیں یہ ڈیٹا ہمارا گیدر کرتا جا رہا ہے. جو پنجابی کی بات کی آپ نے, تو پنجابی صرف پاکستان میں نہیں بولی جاتی, پڑوس میں بھی بولی جاتی ہے, ایون کینیڈا میں بہت سے لوگ بولتے ہیں. تو پنجابی بہت رچ ڈیٹا سیٹ آلریڈی یہ سارے چیٹ بوٹس ایکوائر کر چکے ہیں. اسی طرح بھی پشتو ایکوائر کر رہے ہیں. جو یوز کرتا جا رہا ہے یہ ڈیٹا ایکوائر کرتے ہیں, اس پہ ری ٹرین ہوتے جا رہے ہیں. ایون یہ پے کرتے ہیں, یہ جو ڈیٹا ایکوائر کرنے کے لیے آپ کو ٹاسک دیتے ہیں, آپ اس کو ریجنل لینگویج میں ٹرانسلیٹ کریں اور اس کو دے ول پے یو. سو یہ جو ڈیٹا ایکوائر کر رہے ہیں یہ اسی لیے کر رہے ہیں کہ جس بھی لینگویج کے اندر یوزر چاہے ان سے انٹریکٹ کر سکے. اس کو ہم نے جو چیٹ بوٹس ہیں اس کے اندر کس طرح میچور کرنا ہے, کس طرح سے اس کو کنٹرول کرنا ہے, کس طرح سے انرچ کرنا ہے. سو اس کو وہ یہ جتنی بھی کمپنیز ہیں یہ آلریڈی اس پہ کام کر رہی ہیں, یہ ڈیٹا ایکوائر کر رہی ہیں, یہ لوگوں کو ہائر کر رہی ہیں, لیبل کر رہی ہیں, اور ہوپ فلی یہ بہت جلد جتنی بھی ہماری ایون اسمال ریجنل لینگویجز ہیں, ایون ود ان پنجاب جو سرائکی بولی جاتی ہے اس کی بھی سپورٹ ہم دیکھیں گے ہمیں ملنا شروع ہو جائے گی. رائٹ. ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد اپنی کانورسیشن جاری رکھتے ہیں. جی ملتے ہیں ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ٹو اسمارٹ ورڈ. ہم بات کر رہے ہیں اوپن اینڈ ڈسٹینس لرننگ کے بارے میں کہ کیسے یہ ٹریڈیشنل ایجوکیشن سسٹم سے مختلف ہیں. ڈاکٹر وحید ہمارے ساتھ ہیں. ڈاکٹر صاحب, یہ جو اسمارٹر طریقہ ہے اوپن اینڈ ڈسٹینس لرننگ کے لیے, اس کے لیے ہمیں انٹرنیٹ کی فیسلٹی چاہیے, اس کے لیے ہیوج ڈیٹا جو سینٹرز ہیں وہ چاہیے, اور کنیکٹیوٹی از ویری امپورٹنٹ. تو ہاؤ کین وی انشور دس سسٹم, دس ایجوکیشن سسٹم ان ریجنس میں جہاں یہ پرابلم ایگزسٹ کر رہی ہے؟ جو پاکستان میں اس وقت اسٹیبل انٹرنیٹ کنیکٹیوٹی تقریباً 30% لوگوں کے پاس ہے, براڈ بینڈ کنیکٹیوٹی جس کو ہم کہتے ہیں. لیکن ہمارے پاس 4G کنیکشن LTE ایگزسٹ کرتے ہیں, 5G کا موسٹ پروبیبلی آنے والا ہے جلدی. سو رائٹ ناؤ یس وی ہیو پرابلم کہ ڈیٹا کنیکٹیوٹی کا, انٹرنیٹ کا ہمارے پاس پرابلم ایگزسٹ کرتا ہے, اسپیسیفکلی رورل ایریاز میں, جو کہ ایک بیریئر ہے ایجوکیشن میں. اور ODL یا اوپن ڈسٹینس لرننگ کا پرومس ہی ان کے لیے زیادہ ہے کہ وہاں تک ہم پہنچیں گے. سو پاکستان کی اگر ہم بات کریں, اس وقت ہمارے پاس یہ ایک بہت بڑا کنسرن ایگزسٹ کرتا ہے. لیکن ساتھ ہی ساتھ ٹیکنالوجی کے اندر ایڈوانسمنٹس ایسی آ رہی ہیں جس کے اندر ہم جو کنٹینٹس ہیں ان کو کمپریس کرتے ہیں, لو بینڈ وڈتھ کے اوپر بھی ٹرانسمٹ کرتے ہیں, اور ڈیوائسز کے اندر کیش کر لیتے ہیں. کیش مینس کہ وہ جا کے وہاں پہ اسٹور کر رہی ہوں گی, وہ انٹرنیٹ کنیکٹیوٹی کو یوز نہیں کر رہی ہوں گی. سو جو اسمارٹر ٹولز ہیں وہ یہی کرتے ہیں کہ جب آپ کی کنیکٹیوٹی ملتی ہے, وہ جو بھی کنٹینٹ ان کو چاہیے وہ کیش کر لیتے ہیں آپ کی ڈیوائس کے اوپر, اور اس کے اوپر اپنی ڈپینڈنسیز کو کم کر رہے ہیں. سو ایز اے کنٹری ہمیں اپنی کنیکٹیوٹی ویسے ہی بڑھانے کی ضرورت ہے, اور اگر یہ بڑھے گی تو obviously ODL کو اس کا بہت زیادہ فائدہ ہوگا. رائٹ. دس اوپن اینڈ ڈسٹینس لرننگ سسٹم, اس نے ہمیں یہ بھی دیا ہے کہ ہم لوگ پریکٹیکلی جو چیزیں نہیں کر سکتے تھے اب ہم ایک سیمولیٹڈ ریالٹی کے اندر وہ سب کچھ کر سکتے ہیں. فار ایگزامپل ایک بڑی ہی بیسک سے ایگزامپل ہے کہ سائنس لیب میں سب اسٹوڈنٹس کو وہ اپرچونیٹی نہیں ملتی تھی ایکسپیریمنٹ کرنے کی جو گنے چنے 1-2 بچوں کو ملتی تھی. سو ناؤ یہ تو ایک چھوٹی ایگزامپل ہے, ہم بڑے لیول پر بھی کیسے ہم انشور کر سکتے ہیں کہ ہر طرح کی ایجوکیشن جو ہے, ہر طرح کی جو اپرچونیٹی ہے وہ سب کو ملے ایکولی. بالکل آپ نے صحیح بات کہی کہ جو اپریٹس ہیں یا اکوپمنٹ ہے وہ لمیٹڈ ہوتا ہے, اور وہ گروپس میں ہم کرتے تھے. لیکن اب سیمولیشنس کے تھرو ایسی سیمولیشن بنا دی گئی ہیں جس سے انڈیویجول اسٹوڈنٹس کو ایکسیس دیا جاتا ہے. تو اب سیمولیشن اتنی میچور ہو چکی ہے کہ اس کا ایکسیس ہم نے اسپیسیفک, جیسے فزکس کی جو سیمولیشن ایکسپیریمنٹس ہیں, کیمسٹری کے جو ہم آپس میں کیمیکلز کو جو ملاتے تھے اور ڈفرینٹ ہم ایکسپیریمنٹس کرتے تھے, اس کے سیمولیشنز بن چکی ہیں. سو یہ سیمولیشنز بن رہی ہیں, اس سے ہم ایکسیس دے رہے ہیں اسٹوڈنٹس کو, اور وہ ریپیٹ کر سکتے ہیں جتنی بار چاہیں, ان کو ڈپینڈنسی نہیں ہے. سو ایکچولی یہ انرچ کر رہا ہے بہت ساری فیلڈز کو جہاں پہ ہم ڈپینڈنٹ تھے لیبس کے, جہاں پہ ہم ڈپینڈنٹ تھے کیمیکلز کے یا کسی بھی چیز کے فزیکل جو ہمیں چاہیے ہوتی تھی. لیکن اس میں چیلنج یہ ہے کہ ہمیں ایسے سیمولیشنز ٹولز بنانے پڑ رہے ہیں, اور جنہوں نے بنا لیے ہیں رائٹ ناؤ وہ ایکسپینسو ہیں. تو ہمیں پاکستان کے اندر بھی بنانے کی ضرورت ہے ایسے سیمولیشن ٹولز.
ہر اسٹوڈنٹ کی ایک خواہش ہوتی ہے, ڈریم ہوتی ہے کہ وہ بگ کمپنیز کے, نامور کمپنیز کے ساتھ کام کرے. تو کیا بڑی کمپنیز, بگ انسٹیٹیوٹس اس چیز کو ایکسیپٹ کر رہے ہیں, ان سرٹیفکیشنز کو اسمارٹ طریقے سے, جو جن لوگوں نے ایجوکیشن حاصل کی ہے اوپن اینڈ ڈسٹینس لرننگ میتھڈ کے حوالے سے, کیسے ایکسیپٹنس ہم دیکھ رہے ہیں؟ ہم اگر دیکھیں ایکسیپٹنس تو ملیشیا اور ہمارے کچھ پڑوسی ممالک جو ہیں یہ کافی عرصے سے اس پہ کام کر رہے ہیں, اور ہم ان کے جو گریجویٹس کو دیکھتے ہیں وہ پوری دنیا میں جا رہے ہیں, ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہمارے یہاں پہ صرف پرابلم ابھی جو ہم دیکھ رہے ہیں وہ گلف کنٹریز میں دیکھ رہے ہیں. گلف کنٹریز میں وہ ڈسٹینس لرننگ کو ابھی ایکسیپٹ نہیں کر رہے, ادروائز اسکل بیس جتنی بھی کمپنیز ہیں وہ ایکسیپٹ کرتی ہیں. تو ہمیں ایک چیلنج پاکستان کے اندر یہ ہے کہ ہم نے کس طرح سے, کیونکہ ہماری جو بہت بڑی ورک فورس ہے وہ گلف کنٹریز میں جاتی ہے, سو اگر ہم نے اس کے اوپر جانا ہے تو ہم نے وہ ایکسیپٹ کرانا ہے ان کنٹریز کو کہ یہ ایجوکیشن ہم ایکولنٹ ٹو دا ریگولر ان پریمیسز ایجوکیشن ٹریڈیشنل کے ایکولنٹ ہے. اور HEC کے نے ہائر ایجوکیشن کمیشن نے یہ انشور کیا ہے اس پالیسی کے اندر کہ ہم جو ایجوکیشن دیں گے اس کے اوپر پراپر ایک کوالٹی انشورنس کا چیک اینڈ بیلنس ہے. یہ اسے ڈگری بانٹی نہیں جائیں گی, یہ ڈگری واقعی اس پہ ایک چیک ہوگا, بیلنس ہوگا, اور ہم اس کو میک شور کریں گے یہ ٹریڈیشنل ایجوکیشن کے ایکولنٹ اس کی کوالٹی ایگزسٹ کرتی ہے. سو یہ انشورٹی اگر ہائر ایجوکیشن کمیشن سے جائے گی تو ہوپ فلی یہ گلف کنٹریز کو ایکسیپٹ کرانے میں گورنمنٹ آف پاکستان جو ہے وہ کامیاب ہو جائے گی. اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں ان دا فیوچر کہ جو ٹریڈیشنل ایجوکیشن ہے اس میں انرولمنٹس آلریڈی کم ہو چکی ہیں. جب یہ ODL یا اوپن ڈسٹینس لرننگ پبلکلی اویلیبل ہوگی, بہت ساری یونیورسٹیز آلموسٹ آفر کرنا اسٹارٹ کر دیں گی, تو ہمیں یہاں پہ زیادہ انرولمنٹ ملنا شروع ہوگی. افورڈیبلٹی اور فلیکسیبلٹی جتنے بھی آپشن ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیے وہ سارے یہاں پہ ملیں گے. اور پھر گیون پرومس آف ہائر ایجوکیشن جو کہ انشور کیا جائے گا کہ کوالٹی آپ کو سیم مل رہی ہے تو ایکسیپٹنس اس کی ہو جائے گی. پیرنٹس کا ایک مجھے لگتا ہے کہ انٹیگرل پارٹ ہوتا ہے جب بھی کوئی بچہ کسی بھی لیول پہ ایجوکیشن لے رہا ہوتا ہے, اسکول لیول پہ, یونیورسٹی, ہائی اسکول, واٹ ایور, لیکن اگر ان کی انڈرسٹینڈنگ ہو, ان کی ایکسیپٹیبلٹی ہو جو وہ پڑھ رہا ہے, تو پھر اسٹوڈنٹ کے لیے بہت ایزی ہو جاتا ہے لرننگ کو گریب کرنا اور ایوری تھنگ. سو پیرنٹس کتنے اس چیز کو ایمبریس کرتے ہیں, کتنا ایکسیپٹ کرتے ہیں دا اسمارٹ ٹرینڈ آف گیٹنگ ایجوکیشن؟ ابھی ہم جس ٹائم سے گزر رہے ہیں اس میں ایکچولی اویئرنیس والا سیشن چل رہا ہے. پیرنٹس بھی اویئر ہو رہے ہیں, ہائر ایجوکیشن کمیشن بھی لوگوں کو بھی اویئر کر رہی ہے کہ پالیسی کیا ہوگی, کس طرح سے ایگزیکیوٹ کرنا ہے. سو پیرنٹس بھی اویئرنیس لے رہے ہیں اس کے اوپر. سو اس میں کچھ ایک سیگمنٹ ہوگا جو شوق سے آئے گا, خوشی سے آئے گا کہ ہمیں یہ کرنا ہے ہم, اور کچھ ہوگا جو مجبوری سے بھی آئے گا کہ ان کے پاس جو ہے ٹریڈیشنل ایجوکیشن کے مواقع ہی نہیں ہیں. سو ان پیرنٹس تک پہنچنا, جیسے کہ آپ کا یہ پروگرام پورے پاکستان میں دیکھا جاتا ہے, اس کے تھرو ان پیرنٹس کو ایٹ لیسٹ یہ اویئرنیس حاصل ہوگی کہ صرف ٹریڈیشنل ایجوکیشن نہیں ہے, اب آن لائن یا اوپن ڈسٹینس ایجوکیشن بھی پاکستان میں اویلیبل ہونے جا رہی ہے, اور کچھ جگہوں پہ تو اویلیبل ہے. فار ایگزامپل علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کی ہم نے بات کی, وہ بھی انہینس ہونے جا رہی ہے, نئے ٹولز, ٹیکنالوجیز, پلیٹ فارمز انٹروڈیوس کرانے جا رہے ہیں, جس سے کیا ہوگا کہ ایجوکیشن کی کوالٹی بڑھے گی. اویئرنیس لوگوں کو جیسے ہی ہوگی پیرنٹس کو, تو وہ اپنے بچوں کو انکریج کریں گے. کسی بھی پیرنٹ کی یہ خواہش نہیں ہوگی کہ وہ نہ پڑھائے, لیکن ہر ایک کی لمیٹیشن ہے, لیکن ایکسیسیبل ہو جائے گی اور افورڈیبل ہو جائے گی. اینڈ آئی تھنک دس از اے گریٹ ایگزامپل. علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی, ہم لوگ بہت عرصے سے ہم نے سنا ہے کہ وہاں سے ہم اپنے گھر بیٹھے ڈگریز لے سکتے ہیں اور بہت ایزی ہوتا ہے وہاں سے کرنا, لیکن ہمیشہ ایک چیلنجز تھے, ڈبیٹس تھیں کہ اس کی ایکسیپٹنس کتنی ہے, اگین جو ان کا سسٹم ہے وہ کتنا اپ ڈیٹڈ ہے. سو ناؤ ایز یو سیڈ other universities are also accepting this, they are going to follow this path, اور ہم لوگ اب لیٹر ایئرز میں ہم دیکھیں گے کہ کس طرح سے یہ چیزیں بدلی ہیں. پاکستان اور پاکستان کے طرح کی اور بھی کنٹریز ہیں جو اس طرح کے چیلنجز سے گزر رہی ہے, انٹرنیٹ کنیکٹیوٹی یا بیٹر ایجوکیشن, زیادہ مواقع, افورڈیبل ایجوکیشن حاصل کرنے کے, کتنا ضروری ہے ان کنٹریز کو یہ سسٹم اڈاپٹ کرنے کی, اور ان پہ, اور دوسرا یہ کہ ہم انٹرنیشنل یونیورسٹیز کے ساتھ کولیبوریشن کر سکتے ہیں, ہم ان کے ساتھ کوئی ہائبرڈ جو ہے وہ سچویشن یا ایسا میتھڈ ان کے ساتھ ڈیولپ کر سکتے ہیں. ابھی ریسنٹ سروے میں نے دیکھ رہا تھا کہ 26 ملین جو بچے ہیں ہمارے وہ اسکول نہیں جاتے. رائٹ. سو بہت بڑی ریچ ہے جو ہمیں پہنچنا ہے. ایگزیکٹلی. سو کیسے پہنچنا ہے, ہم اسکولس تو بہت سارے نہیں بنا سکتے, لمیٹڈ بجٹ ہے ہمارے پاس. سو ہمارے پاس یہ ایک بہت اچھی ایک اپرچونیٹی ہے, اور دس از ویری ریلیونٹ ٹو کنٹری لائک پاکستان. اور نائجیریا از آلسو لوکنگ پاکستان, اور ان کے مسائل کافی ایک جیسے ہیں. سو جتنے بھی کنٹریز ہیں وہ یہ اوپن ڈسٹینس لرننگ کو دیکھ رہے ہیں, اس میں جو انڈر لائن پلیٹ فارمز ہیں ان کی ایک کاسٹ ہے,
اے آئی جو یوز ہو رہی ہے اس کی ایک کاسٹ ہے, اس کو ریڈیوس کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں, اس کو شیئر کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں. ہاں جی. اوپن یونیورسٹیز کے ڈفرینٹ یورپی یونین میں بہت اچھے انیشیٹیوز ہیں, دے آر ویری اوپن کہ ہمارے سے کولیبریٹ کریں. ہم بھی ان سے کوشش کر رہے ہیں ان کے ساتھ ٹائی اپ کریں. علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی ہیلپ کر رہی ہے, ورچوئل یونیورسٹی ہیلپ کر رہی ہے لوکل یونیورسٹیز کو. سو ایوری بڈی از ہیلپنگ ایچ ادر بیکاز دا گول از سیم کہ ہم نے ہر بچے تک پہنچنا ہے, ہر بچے کو ایک جیسا مواقع ایجوکیشن کا دینا ہے. سو پاکستان کے پراسپیکٹ سے میں ایک بات ایڈ کروں کہ جہاں پہ ہمارے پاس کنیکٹیوٹی کے ایشوز ہیں, یہاں پہ ہمارے پاس ریسورسز کے ایشوز ہیں, لیکن یہاں پہ ہمارے پاس ہوپ ہے, ایک بہت بڑی ہوپ ہے. ہمارے پاس کچھ ماڈل ایگزسٹ کرتے ہیں. ہائر ایجوکیشن نے ایک سٹیپ لے لیا ہے, پالیسی انٹروڈیوس کرا دی ہے, یونیورسٹیز اس کے اوپر موو کر رہی ہیں. ہوپ فلی کالج اور اسکول ایجوکیشن بھی یہ پالیسیز انٹروڈیوس کرائیں گے, اور ہم یہ دیکھیں گے کہ ود دا ہیلپ آف انٹرنیشنل پلیئرس, ورلڈ بینک اور یورپی یونین اور انٹرنل فنڈنگز بائی ایچ ای سی اور جو بھی ادارے ہیں ہمارے جو فنڈز کر سکتے ہیں, اس کی مدد سے ہم ہر بچے تک پہنچیں گے. سو ہمارے پاس موٹیویشن ہے, ہمارے پاس ایک ہوپ ہے, اور ہمارے پاس اپرچونٹی ہے. اور آپ کی طرف سے کمنگ دیز کائنڈ آف ورڈس فرام یو ایکچولی انشورس کہ آر فیوچر از برائٹ, اینڈ ایکچولی ہم لوگوں نے ایک پہلا اسٹیپ لے لیا ہے یہ نئے طریقے کے سسٹم کو انٹروڈیوس کروانے کے لیے. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر وحید فار اسپیئرنگ یور ٹائم اینڈ شیڈنگ اے لائٹ آن دس ویری امپورٹنٹ ٹاپک, اوپن اینڈ ڈسٹینس لرننگ. کس طرح سے ہم اس سسٹم کو آگے لے کے چل سکتے ہیں, ان اسٹوڈنٹس کے لیے ایجوکیشن افورڈیبل ایکسیسیبل بنا سکتے ہیں جن کے لیے ہمیشہ سے چیلنجنگ رہی ہے. جی آپ نے دیکھا کہ دنیا بھر میں یہ سسٹم جو ہے وہ پوری طرح سے ایجوکیشن کو ٹرانسفارم کر رہا ہے. پاکستان اور پاکستان کی طرح کے باقی ڈیولپنگ کنٹریز بھی اس سسٹم کو اڈاپٹ کر رہی ہیں, اینڈ ان فیوچر آئی گیس دا ہول سسٹم آف ایجوکیشن از گوئنگ ٹو ٹرانسفارم. اگلے ہفتے پھر ملتے ہیں ایک نئے ٹاپک, ایک نئے گیسٹ کے ساتھ. سوشل میڈیا ہینڈلز آپ دیکھ رہے ہوں گے, آپ اپنا فیڈ بیک شیئر کر سکتے ہیں, کوئی بھی کامنٹ کر سکتے ہیں. ملتے ہیں نیکسٹ ویک. اللہ حافظ.